हम 3 बहनें थी। मैं सबसे बड़ी थी। जब मेरी उम्र 7 साल होगी तो मेरे घर वालों को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, क्योंकि मेरी अम्मा कहती थी कि लड़कियों की शादी जल्द ही कर देनी चाहिए। रिश्ते करवाने वाली खाला मेरी अम्मी की सहेली थी। मोहल्ले की ज़्यादातर लड़कियों के रिश्ते इन्होंने ही करवाए थे। अब इनके हमारे घर भी चक्कर लगने शुरू हो गए थे। इस उम्र में लड़कियों को बहुत शौक होता है कि इनके रिश्ते के बारे में क्या बातें हो रही हैं। मुझे भी बहुत शौक था, बल्कि जिसकी मुद्दत तक मैं पागल थी इस मामले में क्या बात हो रही है, मुझे सब कुछ जानना था। एक दिन हमीदा खाला मेरी अम्मी से मिलने आई तो मैं चुप कर इनकी बातें सुनने लगी। देखो बहन, लड़कियों के रिश्ते होते हैं जहेज से, और तुम तो अभी से साफ साफ कह रही हो कि 2 जोड़े के अलावा तुम अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दे सकती। यूँ तो तुम्हारी बेटियों के रिश्ते मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे। हमीदा की खरी और साफ बात सुनकर मेरी अम्मी घबरा गई और कहने लगी कि कुछ तो करो, कोई तो ऐसा होगा जो बिना जहेज के किसी की बेटी को कबूल कर लेगा। कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा। बेशक हम अपनी बेटियों को जहेज नहीं दे सकते, लेकिन मेरी बेटियां शक्ल सूरत की बहुत अच्छी हैं। हाँ, अच्छे लोग भी हैं, पर बहुत कम है। मेरी बेटियां भी लाखों में एक हैं। मेरी माँ ने बहुत मोहब्बत से हमारी तारीफ की और हमीदा का कहना था कि अपनी औलाद भला किसी को बुरी लगती है। मेरी माँ तो हमीदा की बाकायदा मिन्नतें करने लगी कि कुछ तो करो, कोई तो राह निकालो। वो भी किसी सोच में गुम हो गई। और फिर इन्होंने मेरी अम्मी को एक अजीब रिश्ते के बारे में बताया। जी हाँ, इस रिश्ते को अजीब ही कहना मुनासिब समझूंगी। अभी मेरी अम्मी की नज़र मुझ पर पड़ गई और इन्होंने मुझे वहाँ से डांट कर भगा दिया। पर मैं भी बहुत हैरान थी और काफ़ी चालाक भी थी। मैं फिर वहीं वापस आ गई जहाँ खड़े होकर मैं इनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि अब तो मेरा नजस और भी बढ़ गया था। आखिर ये किस किस्म के रिश्ते की बात हो रही थी। देखो बहन, एक रिश्ता है, लड़का अकेला है, घर इसका अपना, शक्ल और उम्र का भी मुनासिब है, लेकिन इसकी एक शर्त है। मेरी माँ ने हैरान होकर पूछा कि कैसी शर्त है। वो शादी से पहले लड़की से मिलना चाहता है, हमीदा ने बताया। और हमारे खानदान में तो ऐसा कोई रिवाज नहीं, मौलवी साहब भी नहीं मानेंगे। मेरी माँ बहुत परेशान होगी। मेरे बाबा यूं तो अखलाक के बहुत अच्छे थे, लेकिन वो हमेशा अपनी बात मनवाते थे और इनको बेहयाई की बातों से सख्त नफरत थी। वो इस बात के लिए कभी इजाज़त नहीं देते कि लड़का शादी से पहले मुझे देखने आता। हमीदा के चेहरे पर मनी केज मुस्कुराहट बिखर गई और इन्होंने मेरी माँ के कान में कोई बात करना शुरू कर दी जिसको मैं सुन नहीं सकती थी। मेरी माँ हैरान नजर आने लगी, लेकिन अब वो कदरे मुतमईन लग रही थी। 2 दिन बाद मुझे मेरी माँ ने कहा कि मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। जबकि मेरे वालिद साहब घर पर नहीं थे, तबलीग के सिलसिले में वो घर से बाहर गए हुए थे। मैंने अम्मी से कहा कि अगर अब्बू भी घर नहीं है और अपने रिश्ते वालों को बुला लिया, अब इस बात पर कितना खफा होंगे। अम्मी ने कहा मुझे देखने आ रही हैं, रुखसत करवाने नहीं। जो तेरा बाप नाराज होगा। अगर तो इनको पसंद आ गई फिर इनका आना जाना लगा ही रहेगा। मौलवी साहब से बाद में भी मिल सकते हैं। अम्मी ने मेरे लिए एक नहायत सूट निकाला था जो मुझे बहुत पसंद था, और मैंने इसको ये सोच कर रखा हुआ था कभी इसको किसी को दे दूंगी, क्योंकि हमारे घर में ऐसे तंग लिबास पहनने की इजाज़त नहीं थी। इसमें तो मेरा सारा जिस्म नज़र आता था। मेरे बाबा को ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं था, और आज अम्मी ने कहा कि मुझे यही सूट पहनना होगा। मैं हैरान थी, मुझे अम्मी की बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि वो लोग मुझे बदकिरदार समझेंगे कि कैसे कपड़े पहने हुए हैं, बातें करेंगे। मेरी माँ ने कहा कि आजकल सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा नेक परवीन बनने की ज़रूरत नहीं है। पर वो मेरी अम्मी थी, मैं उनकी माँ नहीं थी, इसलिए इन्होंने मुझसे अपनी सारी बात मनवा ली। मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती एक नहायत तंग लिबास पहनने को कहा और मुझे घर की बैठक में भेज दिया। जबकि इनसे मैं पूछ रही थी कि आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती और बैठक में कौन मौजूद है। मेरे लिए पहली दफ़ा किसी का रिश्ता आया था। ज़ाहिर है मैं भी घबराई हुई थी। मुझे नहीं पता था कैसे पेश आना है। ये सब तो मुझे अम्मी ने बताना था, और जिस तरह मुझे अम्मी ने बैठक में भेजा है, मैं यही समझी कि शायद बैठक में लड़के की माँ बहन या कुछ और रिश्तेदार मौजूद होंगे। पर जैसे ही मैंने बैठक में कदम रखा, मैं तो हैरान रह गई। इस कमरे में और कोई नहीं, सिर्फ एक लड़का बैठा था जो मुझे देखकर मुतवज्जा हुआ। मैं घबरा गई। वो शख्स मुझे सर से पांव तक देख रहा था। इसका अंदाज बहुत अजीब था, जैसे वो मेरे वजूद का जायजा ले रहा था। मैंने नोट किया कि इसकी नज़र मेरी कमर पर थी। मैं हमज़िद घबरा गई, क्योंकि इन कपड़ों में तो मेरी कमर वैसे भी वाज़ेह नज़र आ रही थी। मैं आसपास देखने लगी कि अम्मी कहाँ रह गई हैं। वो आगे बढ़ा और मुझे लगा कि वो मेरे करीब आ रहा है। वो बिल्कुल मेरे करीब से होकर बाहर चला गया, जैसे वो मुझे डराकर बहुत खुश हुआ हो। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। अम्मी ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और दोबारा मुझसे इस मौजू पर कोई बात नहीं की, जबकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। अम्मी को मुझसे बात तो करनी चाहिए थी।
پر نہ وہ مجھ سے بات کر رہی تھی اور نہ اس موضوع پر میری کوئی بات سن رہی تھی۔ انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ یہ بات کس کو بتانا نہیں، نہ اپنی بہنوں کو اور نہ اپنے باپ کو۔ اگر یہ بات کس کو بتائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں حیران تھی کہ امی نے یہ سب کیوں کیا۔ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کمرے میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے؟ پھر بھی انہوں نے مجھے اتنی آسانی سے اندر بھیج دیا۔ اس لڑکے نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن مجھے سب ضرور لگ رہا تھا کہ امی کو اس بارے میں سب پتا ہے۔ یہ غلطی سے نہیں ہوا تھا۔ ہمارے گھر کی بیٹھک کا دروازہ ویسے بھی باہر کھلتا تھا، لیکن ایسے کوئی کسی کے گھر میں آ کر تھوڑی بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے تھی کہ امی کسی بات پر بہت خوش تھی۔ جب میرے ابا گھر آ گئے تو کچھ دن بعد میرے لیے رشتہ آیا۔ کچھ عورتیں آئیں اور اب بنا مجھے ٹھیک سے دیکھے ہی ہاں بول دیا۔ میرے ابا بھی مان گئے، اور جب مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جو اس دن بیٹھک میں موجود تھا۔ میری شادی طے ہو گئی اور لڑکی کی خواہش تھی کہ نکاح سادگی سے ہو۔ میرے ابو کے بھی حالات بہت خراب تھے اور مجھے بھی ایسا کوئی ارمان نہیں تھا، اس لیے 2 ہفتے بعد ہی میرا نکاح آصف نامی لڑکے سے کر دیا گیا۔ پہلے دن سے ہی اس کا رویہ میرے ساتھ کافی عجیب تھا۔ اس نے مجھے شادی کی پہلی رات ہی کہہ ڈالا کہ میں خوبصورت تو بہت ہوں، پر خوبصورت ہی رہوں تو اچھا ہے۔ اس کی اس عجیب بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ 1-2 دن بعد اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور متوجہ کر کے کہا کہ آج میری بات غور سے سن لو، تمہیں اس بات پر ہمیشہ عمل کرنا ہے۔ تم جب تک اس گھر میں ہو تمہیں مسلسل ڈائٹ کرنا ہوگا تاکہ تم موٹی نہ ہو جاؤ، کیونکہ مجھے موٹاپے سے بہت نفرت ہے۔ آصف نے بہت سکون سے سیدھی سی بات کر دی۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہا ہے، اور وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں اس گھر میں اپنی مرضی کا بھی کھا نہیں سکتی تھی، نہ تلی ہوئی چیز، نہ میٹھا، نہ نمکین، نہ چاول۔ مجھے بھلا ایک امیر گھرانے میں شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ جب مجھے یہاں بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں مل سکتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، بلکہ اس سے اچھا تو میں اپنے گھر میں کھایا کرتی تھی۔ اب مجھے اور بھی بھوک لگتی تھی اور میں کھانے کی تلاش میں رہتی تھی۔ شاید یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس کام سے روکا جائے اس کام کو کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ایک دن میں نے فریج میں کیک رکھا دیکھا تو میرا دل للچا گیا اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے یہ سوچ کر کیک کھا لیا کہ بھلا ایک دفعہ کھانے سے میں موٹی تھوڑی ہو جاؤں گی، اس میں کون سی قیامت آ جائے گی۔ اور اسی وقت آصف نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے لگا وہ مجھے شاید غصہ کرے گا یا کہے گا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، آئندہ ایسا مت کرنا، پر وہ تو ہتھا پائی پر اتر آیا، مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دی، گویا مجھے سانس بھی نہیں لینے دیا۔ منع کیا تھا نا میں نے تجھے، پہلے دن ہی منع کیا تھا، بھوکی عورت، پر تو نے پھر بھی یہ حرکت کی۔ اگر یہ سب کچھ کھا کر تم بھینس بن گئی تو یاد رکھنا تجھے واپس تیرے گھر چھوڑ آؤں گا، پھر اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ جب میں نے تجھے اس کام سے منع کیا تو پھر تو نے یہ کیوں کیا؟ تم میرے ساتھ ضد لگا رہی ہے، چاہتی کیا ہے بتا، کیا چاہتی ہے؟ مجھے بہت مارا۔ اب میں سمجھی کہ اس دن وہ ہمارے گھر کیوں آیا تھا۔ وہ شادی سے پہلے مجھے دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں میں موٹی تو نہیں ہوں، اور میری اپنی ماں نے مجھے اس شخص کے حوالے کر دیا صرف اس لیے کہ اس نے جہیز نہیں مانگا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے فریج اور آرٹ میں لگی الماری کو بھی تالا لگانا شروع کر دیا۔ وہ اتنی ہی چیز نکال کر دے جاتا جتنی کہ مجھے ضرورت ہوتی تھی، اور باقی ساری چیزوں کو تالا لگا کر چلا جاتا۔ چابیاں اس کے پاس ہوتی تھی، اپنی مرضی سے کچھ چرا کر کھا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو مجھے میرے گھر بھی نہیں چھوڑتا تھا کہ کہیں میں اپنے گھر میں کچھ کھا نہ لوں۔ میری زندگی تو عذاب ہو گئی تھی، پر اللہ کا کرم ہوا جب مجھے یہ خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں بہت خوش ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ اب تو مجھے پیٹ بھر کے کھانے کو ملے گا، کیونکہ ایک حاملہ عورت کے لیے کھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسے تو ایک عام انسان سے زیادہ کھانا کھانا چاہیے۔ پر آصف نے مجھے 9 ماہ بھی ڈائٹ پر رکھا۔ اس نے مجھے کبھی بھی کچھ بھی پیٹ بھر کے کھانے نہیں دیا۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ یہ بات کسی کو بتائی تو وہ کہتا کہ چلو اچھی بات ہے، اس طرح تم ہمیشہ پتلی رہو گی، لڑکیوں کو سمارٹ ہی رہنا چاہیے۔ کوئی میرا حال نہیں جانتا تھا۔ کبھی کبھی میری ساس کو مجھ پر رحم آ جاتا تو مجھے کچھ میٹھا کھلا دیتی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ساس کو مجھ پر رحم آ جاتا پر شوہر کو نہیں آتا تھا۔ یہ 9 ماہ میں نے کس طرح گزارے میں ہی جانتی تھی۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا اور مجھے خون کی کمی ہو گئی، اور بیٹے کی پیدائش کے 1 ماہ بعد ہی میرا وزن بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں 40 کلو سے 86 کلو کی ہوگی۔ کوئی بھی ڈائٹ، دوائیاں، ورزش میرے بڑھتے وزن کو روک نہ سکی۔ پر میں خود حیران تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، کیونکہ شادی سے پہلے تو میرا وزن صرف 45 کلو تھا، اور اب اچانک سے میرا وزن اتنا زیادہ بڑھ رہا تھا، جبکہ میں تو کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ ہمارے خاندان میں ایک لڑکی تھوڑی پڑھی لکھی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ کھانا نہ کھانے سے اور زیادہ وزن بڑھ جاتا ہے،
لیکن اس وقت مجھے اس کی بات یہ سمجھ نہیں آتی، شاید میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے میرا شوہر اپنے نگرانی میں کھانا دیتا تھا، بہت ساری کتابیں پڑھتا رہتا تھا، ادھر ادھر سے لوگوں سے ٹوٹکے پوچھتا رہتا تھا۔ اس کے ٹوٹکے اس نے مجھ پر استعمال کر لیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھ پر بہت محنت کرنے کی کوشش کی، مجھے دوائیاں بھی لا کر دی اور گھر میں ایک مشین بھی لگوائی تاکہ میں ورزش کروں، لیکن پھر بھی کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ آخر آصف بھی ہار مان گیا اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے مجھ پر سے پابندیاں ہٹائی تو میں مزید کھانے لگی اور میرا وزن 86 کلو سے سیدھا 100 پر جا پہنچا۔ میں 22 سال کی عمر میں ہی 50 سالہ عورت لگنے لگی تھی۔ اب تو آصف میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، نہ مجھ سے بات کرتا، نہ میرا خیال رکھتا تھا، جیسے اسے مجھ سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب تو اس پر کسی بات کا بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ پہلے بھی میرے دن روتے ہوئے گزرتے تھے اور اب بھی میں روتی رہتی تھی، گویا میرے مسئلے کا حل کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ خود تو دبلا پتلا تھا۔ ایک دن مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی جب وہ دوسری بیوی بیاہ کے لے آیا۔ میری ساس میری طرف داری تو نہیں کرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، اور میری ساس نے بھی غصہ کیا۔ اس نے کہا کہ کس کو اٹھا کر لے آئے ہے، یہی ملی تھی شادی کرنے کے لیے۔ میری ساس بول رہی تھی کہ میرے شوہر نے ان کو خاموش کروا دیا اور کہا کہ خبردار جو کسی نے میری بیوی کو کچھ کہا، یہ میری بیوی ہے۔ میں پہلے تو بت بنی کھڑی تھی، لیکن اب میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں آگے بڑھی اور میں نے اپنے شوہر کو باتیں سنانا شروع کر دی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی، یہ کون ہے؟ یہ صلہ دیا تم نے مجھے میری وفا کا، سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ایسا کریں گے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں سوچا، کس کو لے آیا تو کیا ساری زندگی تیرے ساتھ گزار دیتا؟ تو میری بیوی کم اور میری ماں زیادہ لگتی ہے۔ شرم آتی ہے مجھے تیرے ساتھ باہر جاتے ہوئے۔ شافت ہے میری کہ میں تجھے طلاق نہیں دے رہا ہوں، نہ کہ مجھے روکے گا، جو مرضی کروں۔ اس نے اپنی دلہن کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے چلا گیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر میں نے فتحانہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ لڑکی مجھے بہت چلاک لگ رہی تھی، اور اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں روتے ہی رہ گئی اور اپنے گھر چلی آئی۔ سب نے مجھے سمجھایا کہ میں واپس چلی جاؤں، پر اب میں واپس جانے سے انکاری ہو گئی تھی۔ میں نے میری ماں کو اس دن کہا کہ اگر آپ نے اس دن میرے ساتھ یہ نہ کیا ہوتا تو شاید آج میری زندگی مختلف ہوتی، اور وہ بھی کیا کر سکتی تھی۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ اس طرح کا انسان نکلے گا۔ میرے گھر والوں کے حالات اچھے نہیں تھے، میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک پرس بنانے والی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ کام بہت مشقت کا تھا، مجھے 2 گھنٹے تک بٹی کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا تھا، بیٹا بھی ساتھ، اس لیے سر توڑ محنت کرتی رہی۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس مشقت کے کام نے میرا 40 کلو وزن کم کر دیا تھا، کیونکہ گرم بٹی کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب میں 60 کلو پر آ گئی تھی اور پہلے سے بہت بہتر لگتی تھی۔ مجھے اپنے وجود سے پہلے دن سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو بہت خوش رہتی تھی۔ اب میں اپنی زندگی جی رہی تھی۔ اب بھی میں آصف کے نکاح میں تھی، پر وہ تو مجھے کبھی لینے نہیں آیا، نہ ہی اس نے مجھے کبھی کال کی، اور اس شخص سے مجھے ایسی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ پر ایک دن میری آنکھوں نے کچھ دیکھا یہ محلے کی گلی تھی۔ آصف کرانے کی دکان پر کھڑا سامان لے رہا تھا۔ میں تو آصف کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اس قدر موٹا کیسے ہو گیا تھا کہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا، پر میں تو اس کی بیوی تھی نا، میں اسے کیسے نہ پہچانتی۔ میں آگے بڑھی اور اسے روکا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور کچھ سمجھنے لگا، جیسے نہ چاہتا ہو کہ میں اسے دیکھوں۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ گھبرا سا گیا۔ وہ مجھے نمونیا ہوا ہے، خون کی کمی کے باعث جسم بھول گیا ہے۔ یہ وزن نہیں ہے، یہ صرف میرے جسم کو ہوا ہوئی ہے۔ میں دوائیاں کھاؤں گا تو 1-2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تم میری فکر نہیں کرو۔ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا اور وہاں سے چلا گیا، گویا بھاگ گیا تھا۔ میرا بیٹا مجھے بلانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے دور سے آصف کو دیکھ لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ تو میری حیرانگی اور بھی بڑھ گئی کہ کیا میرے بیٹے نے اپنے باپ کو نہیں پہچانا۔ میں نے کہا یہ تمہارے پاپا تھے۔ تو اور وہ کہنے لگا اتنے موٹے۔ میں نے اسے منع کیا کہ یہ نہیں کہتے۔ کہ کچھ دن بعد میرے شوہر کی مجھے کال آئی اور اس نے کہا کہ مجھے آج تم کو ایک بات بتانی ہے۔ جس لڑکی سے میں نے شادی کی، میں اسے محبت کرتا تھا، لیکن میری ماں میری شادی اس سے کروانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کی ماں اور بہن اسٹیٹ ڈراموں میں کام کرتی تھی۔ خود تو نہیں کرتی تھی، لیکن میری ماں کہتی تھی کہ یہ کنجری ہے، ہم نے کنجروں کے گھر سے رشتہ نہیں لینا۔ لیکن میں اس کو پسند کرتا تھا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر تمہیں کھانے میں ایسی دوائی ملا کر دی جس سے تمہارا وزن بہت بڑھ جائے، اور پھر میں یہ بہانہ کر سکوں کہ تم بہت موٹی ہوگی ہو اور میں تم سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر تمہیں ایسی دوائی دی تھی۔
میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی کیونکہ میں پہلے تمہارے ساتھ بہت ظلم کر چکا تھا، لیکن یہ سب کچھ میں نے اپنی بات منوانے کے لیے کیا تھا۔ میری ماں کبھی بھی میری شادی اس لڑکے سے نہ کرواتی۔ انہوں نے تمہیں پسند کیا تھا۔ مجھے موٹاپے سے ہمیشہ سے نفرت تھی اور وہ بہت زیادہ خوبصورت دبلی پتلی تھی، اس لیے مجھے اچھی لگتی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ میرے بغیر تم نے زندگی بہت مشکل سے گزاری ہے اور میں اس کا حقدار تو نہیں ہوں، پر خدا کے لیے تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ اب تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ میں حیران رہ گئی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار کال کرتا رہتا لیکن میں جواب نہیں دیتی تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، تو کیا میں اس کو معاف کر دیتی کہ میں نے اپنا فون ہی بند کر دیا؟ اور اس نے حمیدہ کے ہاتھوں میرے لیے ایک پیغام بھجوایا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں اور واپس آ جاؤں۔ اس کی دوسری بیوی سے کھلا لے کر جا چکی تھی۔ اس نے جڑواں بیٹیاں پیدا کی تھی اور 2 بیٹیاں بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی، بلکہ اس نے اپنی بیٹیوں کا خرچہ لگوایا تھا اور آصف اس کو خرچہ بھی دے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس جیسے موٹے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جبکہ خود بہت حسین لگتی ہے۔ ایک موٹے شوہر کو وہ قبول نہیں کر سکتی۔ آصف اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ میں خود پر ہوئے ظلم یاد کرتی تو کبھی بھی واپس نہ جاتی۔ ایک شخص نے شادی صرف مجھ سے میری خوبصورتی دیکھ کر کی تھی، یہ تو بہت ہی بری بات تھی، اور میں ایک بیٹے کی ماں تھی، اس لیے اپنی اولاد کے بارے میں سوچ کر میں نے آصف کو معاف کر دیا اور واپس چلی آئی۔ گھر آئی تو مجھے خوشگوار تو ملا۔ اس نے خود ہمارے لیے میری پسند کا کھانا بنایا تھا۔ اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ بہت غلط تھا میں سمجھانے کی صرف ظاہری خوبصورتی ہی سب کچھ ہوتی ہے، پر میں غلط تھا۔ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ کسی ظلم سے کم نہیں تھا، اور میرا ظلم میری قسمت نے میرے ساتھ کر ڈالا، اور اب میں بدل گیا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ آصف نے رو کر ہاتھ جوڑ کر کہا تھا۔ میں بھی رونے لگی اور اسے معاف کر دیا۔ اب وہ واقعی بدل گیا تھا۔ اب ہم نارمل لوگوں کی طرح رہتے تھے۔ میں آصف کا بہت خیال رکھتی تھی اور وہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی کہانی سے یہی سیکھا کہ محبت کبھی بھی صورت سے نہیں ہوتی،